से अंबिया घिर चुका है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात हुसैन सबका। आज 8 मुहर्रम का दिन है। मंसूब है शहनशाह बाबुल हवाइज हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार से, उनकी शहादत से 8 मुहर्रम को मंसूब किया गया है। मेरे मौला की क्या शान है, ता ज़िंदगी ग़ुलामी की शुजाअत बहादुर की इंतहा है, लेकिन फिर भी कभी भी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, आका कहा, क्योंकि इनकी वालिदा जनाब उम्मुल बुनीन अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही कह दिया था कि अब्बास याद रखना, कभी भी भाई मत कहना, मैं कनीज़ हूँ। वाक़ाज़ादी थी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि मैं कनीज़ हूँ। अब्बास कभी भी अपने आप को उनके सामने खड़े होके नहीं दिखाना, जब भी उनके सामने जाना झुक कर जाना, क्योंकि तुम ग़ुलाम हो। बचपन से ही बीबी उम्मुल बुनीन ने उनके जहन में ये बात डाल दी थी। और जब गाज़ी अब्बास करबला में शहीद हो गए तो इमाम हुसैन की कमर टूट गई और कैसे लाशें पे आए थे। नाज़रीन किराम, आज हम गाज़ी अब्बास की शुजाअत बयान करेंगे, उनका फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करेंगे। हमारे दरमियान मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र की शख्सियात मौजूद होती हैं। आज 8 मुहर्रम की शब के अंदर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पर आप इनको मुलाहज़ा कर चुके हैं। यकुम रमज़ान से मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पर आपने मरसिया तैतुल लफ्ज़ के अंदर जो इनकी एक पहचान है, जो इनका एक नाम है, इससे हट के आप क्रिमिनल मोस्ट वांटेड से भी आपको जाना जाता है। सीनियर एंकर पर्सन है जनाब सैयद अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? इनके साथ मौजूद हैं बाखबर पाकिस्तान के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मुफ्त टी वी चैनल्स पे आपने इनको भी मुलाहज़ा किया, मुख्तलिफ़ चैनल्स के आप ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं। और आज जो कि गाज़ी अब्बास के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आज ख़ुद बैठूँगा और मैं भी अहले बैत के ज़िक्र में, इबादत में दाखिले इबादत होना चाहेंगे। जनाब शाकिर सलानी, अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। शाकिर भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, आज गला साथ नहीं दे रहा तो थोड़ा सा इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इनके साथ ही सरमाए अहले सुन्नत हैं, मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के कई प्लेटफॉर्म पर आप इनको मुलाहज़ा करते हैं, हक़ की बात करते हैं। और जब जब दीन की बात आती है, तो दीन इस्लाम की बात आती है, तो गुस्ताखी कोई भी करे, लेकिन गुस्ताखी की ज़ुबान खींच देने में आपका नाम मंज़र-ए-आम पर आता है। जनाब अल्लामा फैसल अजीज़ी बंदगी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा कि क्योंकि आप आलिम दीन हैं और अभी अली रज़ा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, मरसिया तैतुल लफ्ज़ में इनकी एक पहचान है। आज हम जिक्र कर रहे हैं उस ज़ात का कि जिनके फ़ज़ाइल पढ़ते रहें सालों ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे मौला अब्बास के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे। इनकी शुजाअत, इनकी बहादुरी के क़िस्से तो मैं कहता हूँ कि आपकी हर बात फ़ज़ाइल है, आपकी हर चाल फ़ज़ाइल है, आपकी इबादत फ़ज़ाइल है। आपने जो अदब अहले बैत से मोहब्बत की, उसकी मिसाल कहीं मिल ही नहीं सकती। लेकिन आजकल जो हो रहा है कि फ़ज़ाइल अहले बैत को कुछ लोग कम कर रहे हैं, सहाबा किराम के फ़ज़ाइल को बुलंद व बाला कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। लेकिन जो किरदार, जो मर्तबा अहले बैत का है, वो ता ज़िंदगी किसी का ना हुआ है, ना हो सकेगा। इसकी मिसाल गाज़ी अब्बास ने दी है। क्या कहेंगे अल्लामा साहब? हज़रत सैयदना अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम, आपकी शख्सियत अमूमी शख्सियात से हटकर है और उसकी एक वजह है। वजह यह है कि इस ज़ात को हैदर कर्रार ने अल्लाह से मांगा है। बेशक बेशक, जब मांगने वाला अली हो, आए हाय हाय हाय, और अता करने वाला खुदा हो, क्या बात है, तो फिर जो ज़ात आए उसको अब्बास कहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। ये उस दुआ का तसलसल है कि सूरह ताहा कुरान हकीम की 20वीं सूरह मुबारका है, और इसकी अगर आप आयत 24 से 29 तक देखें
تو ایک دعا ہے، خداوند ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر اب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میری شرح صدر کر دے، میری زبان کی عقدہ کشائی کر دے، بے شک میرے کام کو آسان کر دے تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ لیا سکیں۔ کریں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ مددگار کب مانگا؟ اس وقت مانگا جب رب ذوالجلال نے کہا تھا اذهبا الی فرعون، فرعون کے پاس آپ جائیے۔ تو فرعون کے پاس جانا ایک بڑا مارکہ تھا، اس بڑے مارکے کے لیے پہلے پلاننگ ضروری تھی۔ بے شک اس ایسا کی ہی ہے۔ پلاننگ ہو رہی ہے کہ پروردگار میں یہ مارکہ سر تو کروں گا لیکن تو مجھے مددگار عطا کر۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ فرعون کے پاس جانا یہ ایک بڑی مہم ہے اور اس کے لیے مددگار مضبوط ہونا چاہیے، ایسے ہی مولا علی جانتے تھے کہ کربلا ایک بڑی مہم ہے، اور مولا علی یہ جانتے تھے کہ کربلا جب ہوگی اس وقت رسول اکرم حیات ظاہری میں نہ ہوں گے۔ مولا علی جانتے تھے کہ وہ خود بھی حیات ظاہری میں نہ ہوں گے، اور مولا علی یہ بھی جانتے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ وہ بھی پردہ فرما چکے ہوں گے، سیدہ پاک بھی پردہ فرما چکی ہوں گی، کیونکہ احادیث مبارکہ میں زمانے کا تعین ہے کیا بات کربلا ہے۔ کب ہوگی۔ 12 روایات ہیں جس میں الگ الگ اطلاعات دی گئی ہیں۔ ان 12 روایات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک عام آدمی سمجھ جاتا ہے کہ وہ کون سا دور ہوگا، کس زمانے میں ہوگا۔ تو مولا علی جو باب مدینہ علم ہے اور مزاج شناس پیمبر ہیں، کیا بات وہ ہے۔ جانتے تھے کہ کربلا کے وقت نبی، علی، زہرا پاک، امام حسن نہیں ہوں گے، پنجتن میں سے 4 شخصیات پردہ کر چکی ہوں گی، اور کربلا کے وقت تنہا حسین ہوگا۔ ہائے ہائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے پر جانے کے لیے اللہ سے مددگار مانگا تو حیدر کرار نے کربلا کے لیے ایک مددگار مانگا جو حسین کی ہاں مدد ہاں کرے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، کیا بات اور ہے، کربلا میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ عباس واہ واہ ابن علی ہاں، دعائے حیدر کرار ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر سوچئے اس ذات کا عالم کیا ہوگا کہ حضرت عقیل ابن ابی طالب مولا علی کے سگے بھائی، وہ عرب کے ان لوگوں میں سے تھے جو علم الانساب کے ماہر تھے، لوگوں بالکل کے ایسا ہی ہے۔ نسب جانتے جی تھے۔ جی، اب یہ علم الانساب اس دور میں مفقود ہو گیا ہے، حالانکہ اس کی شدید ضرورت ہے ہمارے زمانے میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ- کیا بات ہے، خوبصورت یہ بات ہے، اب واہ 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 علم واہ۔ مفقود ہو گیا ہے۔ انہوں نے جب اس علم میں ان کو مہارت تھی، مولا علی نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بہادر ترین قبیلہ ہو اور اس کی بہادر ترین خاتون ہو کہ میں اسے عقد کروں۔ واہ واہ واہ، یہ ارادہ ہے حیدر کرار ہاں کا، ہاں ہاں، کربلا پیش نظر ہے۔ واہ 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 واہ، بہادر ترین قبیلہ بنو کلاب کا کلاب انتخاب کا، ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے، قبیلہ بنو کلاب سے فاطمہ کلابیہ کا انتخاب ہوا، کیا جو کہنے ہیں، بعد میں ام البنین کہلائی۔ بے شک بے شک، فاطمہ کلابیہ بہادر قبیلے کی بہادر خاتون، نام تھا فاطمہ۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے، اللہ نے ایک فاطمی حالہ قائم کیا۔ واہ 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 اور واہ، فاطمی حالہ کیا ہے؟ واہ 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 واہ، فاطمہ بنت محمد، کیا کہنے ہیں، فاطمہ بنت کیا اسد، بات ہے، فاطمہ کلابیہ، کیا بات ہے۔ فاطمہ ثانیہ، حضرت خدیجہ کی والدہ ان کا نام نام بھی فاطمہ فاطمہ ہے، بالکل ایسا ہی حضور ہے۔ کی دادی ان کا نام فاطمہ۔ تو ایک فاطمی حالہ قائم ہوا۔ اس فاطمی حالے کا بالکل اس دور میں جب یہ نام معروف نہیں تھے، یہ اہل بیت کیا کہنے ہیں، علیہم السلام کو اس نام سے شفقت، اس نام سے محبت تھی، تو اس نام کو اہل بیت میں رکھا گیا۔ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ نام زبان زد خاص و عام نہیں تھے، اس میں صرف خاص خاندان میں یہ نام موجود تھے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، بالکل بالکل۔ واہ واہ واہ، اب جو فرزند مانگا گیا ہے، جو آیا ہے، وہ عباس ہے کہ اس کو مانگا ہی شجاعت کے لیے ہائے گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی شجاعت تو تاریخ میں ہے، امام حسن کی شجاعت تاریخ میں نہیں ملتی۔
امام حسن کا شجاع جی۔ ہونا اور وہ تاریخ میں ہاں نہیں آپ کو ملتا۔ صبر کا پیکر کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن کی شجاعت اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہ غازی عباس کی شجاعت کو دیکھیں، کیونکہ وہ عباس علمدار بالکل کہتے ایسا ہی ہے، ہیں کیا میں بات نے ہے، تلوار بالکل زنی ایسا ہی ہے، حسن سے سیکھی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کیا بات میں ہے، نے تلوار زنی امام حسن سے بالکل سیکھی ایسا ہی حسن ہے، نے سکھایا۔ کیا کہنے ہیں، بے شک، جو علم علی کے وارث ہیں، شجاعت علی کے وارث کیا ہیں، بات ہے، کردار علی کے وارث ہیں، اور اس مقام پر فائز کہ جہاں پہ وفا کو اس مقام پر پہنچا دیں کہ احمد نوید نے کہا کہ جب کبھی فضاؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، ہاں، جب کبھی واہ، فضاؤں میں واہ، نمی واہ، محسوس کی عباس نے، ہائے ہائے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، عباس نے، موج کوثر سر اٹھا کے دیکھتی رہ گئی، ہائے ہائے، اتنی بلندی پہ رکھ دی تشنگی عباس کیا نے۔ کہنے، واہ 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 واہ، واہ، علامہ صاحب میں اسی تسلسل کو برقرار رکھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ جو پتھر پر علم گاڑھے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پانی پہ علم گاڑھے اسے عباس کہتے ہیں، کہ غازی عباس نے پانی پہ اپنا علم گاڑا۔ کیا تھا یزیدی لشکر، کیا تھا؟ جب یزیدی فوج کو پتہ چلا نا کہ اب کون آئے گا تو پتہ چلا کہ عباس آ رہا ہے، تو یزید ہلچل مچ مچ گئے گئی، تھے کہ عباس اس کو قتل کیسے کریں گے، ان کو کیا ہوگا؟ ہلچل مچ گئی اور پورے لشکر میں۔ عزیز صاحب بھائی میں چاہوں گا کہ غازی عباس کی جو آمد ہے نہر فرات پر وہ تو سب نے دیکھی ہے، ان کی جنگ بھی دیکھی، لیکن اگر میرے بادشاہ کا حکم نہ ہوتا کہ عباس تلوار نہیں نکالنی تو نہر فرات اڑ کے میرے غازی عباس کے قدموں میں آ جاتی۔ کیا کہیں گے آپ؟ کسی کی جرت نہیں تھی کہ اگر حکم مولا نہ ہوتا، آئے ہائے ہائے، مولا نے کہا تھا نا کہ عباس دیکھو ہم جنگ کرنے یہاں نہیں آئے ہیں، آئے ہائے، اور پھر غازی عباس علمدار نہر علقمہ تک پہنچے، نہر فرات تک پہنچے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پانی نہیں پیا، ان کے گھوڑے تک نے پانی نہیں پیا، اور وہ بھی پیاسا ہی لوٹا وہاں سے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جن کے اس پہ وفادار ایسے ہوں ان کے لیے کیا آدمی بیان کر کیا سکتا بات ہے۔ ہے، بڑی ہاں یہ بات تاریخ لکھتی ہے۔ عباس علمدار جب نہر علقمہ تک پہنچے، نہر فرات تک پہنچے ہیں، تو روکنے والے کی جرت نہیں تھی کہ وہ ان کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کو روک لیتا، نہ کوئی تیر اور نہ تلوار۔ وہ دشمن دین بھی اس قدر چالاک اور عیار تھے کہ جب غازی عباس علمدار نے اپنی مشق بھر لی آئے ہائے، اور لوٹ کر جب وہ خیمے کے جانب آ رہے تھے، جب انہوں نے ان پر حملہ کیا، حملہ آور ہوئے، حضرت عباس علمدار نے اس وقت بھی تلوار نہیں نکالی۔ تاریخ نہیں لکھتی کہ حضرت عباس علمدار کے ہاتھ میں تلوار تھی یا تیر تھا، کچھ نیزہ تھا، کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک مشق تھی اور ایک علم تھا جسے لے کر وہ خیمے میں جانا چاہتے تھے، اور اس کے بعد ظالموں نے یلغار کی، اور ایسی یلغار کی کہ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی گرز مارتا تھا۔ آئے ہائے، غازی نے جب پہلی بار ان کا ایک ہاتھ جدا ہوا ہے تو غازی نے مشق دانتوں سے پکڑی، صرف اس لیے، ناظرین محترم، ایک چاہت تھی کہ کسی طرح پانی پہنچ جائے، پہنچ جائے۔ خیموں تک پہنچ جائے، خیموں تک پانی کے پہنچنے کا جو تسلسل ہے وہ یہی تھا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ اگر مولا حسین چاہتے تو پانی آسمان سے بہنا شروع ہو جاتا، زمین سے بہتا ہوا خیموں تک آ جاتا۔ یہ تو کوثر کے والی ہیں، بے شک، والی کوثر پانی کے لیے ترس رہا ہو، کیسی عجیب بات ہائے ہے، ہائے، لیکن یہ امتحان تھا، وہ امتحان
کہ جس امتحان میں یہ نتیجہ فائنل ہونا تھا کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اور پھر جب مولا حسین کے ہاتھوں سے وہ مشق چھوٹ گئی, پانی بہہ گیا, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پھر ان کی خود بھی امید خیمے میں جانے کی ٹوٹ چکی تھی. آئے ہائے. ناظرین, سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں, العطش العطش کی آوازیں خیمے سے برآمد ہو رہی ہوں, ہر خیمے سے یہی آوازیں برآمد ہو رہی تھی, اور پانی کی مشک بھی چھید جانے کے بعد پانی بہہ جائے, تو کس شجیع دلیر بہادر کا دل چاہے گا کہ وہ خالی مشک لے کے اور خیمے میں چلا جائے, اور اس کے بعد وہاں سے ظالموں اور جابروں نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی. ناظرین کرام, علی رضا بھائی نے بڑی اچھی بات کہی, اور اگر شجاعت غازی عباس کے پاس ہے نا, تو اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ادب کیا, احترام کیا, اپنی والدہ گرامی کے اس ہر حکم کو مانا. میں ابھی مصائب کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ شاکر سیلانی ہمارے درمیان موجود ہیں. شاکر بھائی, یقیناً سی بات ہے کہ ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. امام حسین بادشاہ کسی ایک فقہ کی جاگیر نہیں ہے, یہ ہر اس کے دل میں بستے ہیں کہ جس کے دل میں سیرت محمد و آل محمد ہے, اور جس کے دل میں یزید بستا ہے اس کے دل میں حسین آ ہی نہیں سکتے. کیا کہیں گے شاکر بھائی؟ بالکل جی بالکل, ظاہر ہے علی رضا صاحب وجہ فرما رہے تھے, اور انہوں نے جو ماشاءاللہ نالج بھی ہے ان کو, تو اور نالج کا یہ گڑھ ہے, تو ظاہر ہے اسی وجہ اسی موقع پہ شاکر بھائی کیا ہے, دلیر شجیع بہادر جو لوگ ہیں نا, جو دلیر ہیں, شجیع ہیں, بہادر ہیں, اور جو وفادار ہیں, بالکل بالکل یہ حق صرف غازی عباس علمدار کے پاس. بے شک میں اسی تسلسل کو برقرار رکھوں گا. ہمارے درمیان ندا شجاعت موجود ہے, میں چاہوں گا کہ آپ کا ایک کلام شامل کر لیں. اور ناظرین کرام, غازی عباس کے فضائل و مصائب بیان ہو رہے ہیں, اور یقیناً سی بات ہے کہ 8 محرم ہے, اور پیاس کی بات ہوئی نا, اللہ تش کی جب بچے صدائیں دیتے تھے. آج جس کراچی میں جو گرمی کا عالم ہے, پریشانی کا عالم ہے, تو آپ یاد کیجئے پیاسے امام کی کہ انہوں نے کیسے کربلا کی تپتی ریت پر اپنے 6 ماہ کے بچے کو دفن کیا ہوگا بغیر پانی کے, کیسے کربلا کا وہ 10 دن گزرا ہے. میں ندا آپ سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ امام علی مقام میں کلام پیش کیجئے. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, جن کی نانا دو عالم کے مختار ہیں, جو جوانان جنت کے سردار ہیں, جن کے نانا دو عالم کے سردار ہیں, جو جوانان جنت کے سردار ہیں, جن کا سر دشت میں زیر تلوار ہے, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین. اور جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, زہر بھائی کی جن کو پلایا گیا, اس حسین
میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کا کلام، اور وہی ہو گیا وہ وہی تشنگام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین۔ مومنوں نر گئے اشقیاء میں، وارث انبیاء گھر چکا ہے۔ مومنوں نر گئے اشقیاء میں، وارث انبیاء گھر چکا ہے۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے سرمایہ ملت جعفریہ علامہ اطہر مشہدی صاحب نے۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے مزاج ہے؟ قبلہ، غازی عباس کی شجاعت بیان ہو رہی ہے، آپ کے فضائل و مصائب بیان ہو رہے ہیں۔ غازی عباس سے جب بھی ہم کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو دعا رد نہیں ہوتی۔ میرا تو ایمان ہے، کیونکہ میرے اولاد نہیں ہے، میں آج باب الوائس کو ان کی یہ چھوٹی شہزادی کا واسطہ دے کے، جناب سکینہ کا واسطہ دے کے، تو کہ مجھ سمیت جتنے بھی لوگ، جتنے ناظرین ہمارے بے اولاد ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مانگیے واسطہ دے کے، انشاءاللہ غازی عباس قبول کرنے والے ہیں۔ یہ باب الحوائج ہیں۔ علامہ صاحب، چھوٹی شہزادی سے بڑی محبت تھی، بھتیجی سے، معصوم سکینہ علیہ السلام، کہ آپ نے جب دیکھا کہ کچھ آسرا نظر نہیں آ رہا، اجازت نہیں مل رہی، تو جناب سکینہ آتی ہیں کہ چچا پانی کی پیاس لگ رہی ہے، بچوں سے میں وعدہ کر چکی ہوں کہ پانی میرے چچا لے کے آئیں گے۔ تو کہا سکینہ ایک بابا سے جا کے کہیے، آپ جا کے بابا سے کہیں گی تو شاید مجھے اجازت مل جائے۔ کیا کہیں گے علامہ؟ جی بالکل ایسے ہی تاریخ نے ہمیں بتایا اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ناظرین اور حاضرین کو غازی عباس کا تھوڑا سا تعارف ضرور پہنچے۔ دیکھیے عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ عباس کے معنی شیر کے ہیں۔ واہ، کیا بات! یہ بات زبان زد عام ہے، سب کو خبر ہے۔ ابھی علامہ صاحب نے بھی ان کا پورا شجرہ بیان کیا غازی عباس کا۔ لیکن کیا فقط بات ہے، شیر نہیں، کیا بات ہے! شیر نہیں، شیر کی کچھ کیفیات بھی ہوتی ہیں۔ ان کیفیات میں جیسے آپ زرغام کہتے ہیں، زرغام اس شیر کو کہتے ہیں جو تنگ جھاڑیوں میں اپنا مسکن بناتا ہے، گھری ہوئی جھاڑی،
اور وہاں پر جانے کے بعد دھاڑتا ہے، اس کی آواز سے جہاں تک آواز جاتی ہے لوگ لرز جاتے ہیں، اس کیفیت کو زرغام کہتے ہیں۔ اسی طرح شیر کی دوسری کیفیت ہے جسے آپ سلیس کہتے ہیں، کہ جب وہ پہاڑی سے اتر رہا ہوتا ہے، واہ جب واہ شیر واہ، پہاڑی سے اترتا ہے تو اس کی کیفیت آپ اندازہ لگائیے، جلال، ابھی آپ اس کو دیکھیے کیا بات ہے، کیا کیا غصہ، کیفیت ہوتی ہے، واہ 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 واہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا اس کو پھر، لائس کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اسی طرح مختلف کیفیات ہیں، تو فقط عباس شیر نہیں ہے بلکہ شیر کی جتنی کیفیات میں شیر ہوتے کیا ہیں، بات ہے، واہ واہ کائنات واہ میں واہ جتنی کیفیات میں شیر ہوتے کیا ہیں، اچھی بات ہے، واہ 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 سب واہ کے واہ اوپر واہ، جو سربراہ ہوتا ہے کیا وہ کہنے، ہے غازی واہ عباس۔ واہ 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 واہ، واہ ماشاء اللہ، یہ ہے غازی عباس کا مختصر سا تعارف کیا ان کے نام بات کے ہے، حوالے سے۔ کیا تاریخ بیان کر دی آپ نے اس اسی مختصر سے طریقے سے تعارف میں، عباس، کیا بات ہے، عباس میں کیا لفظ ہیں؟ این بے این، الف سین، یہ 4 ظاہری لفظ ہیں، لیکن باطن میں 5 لفظ ہیں۔ یہ جیسے آپ انگریزی میں عباس لکھیں گے تو اے ڈبل بی آئے گا، بالکل ایسے ہی، ایک بے چھپا ہوا ہے اس میں۔ واہ 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 واہ، کیا عین، بات ہے، عین جو ہے یہ علی کے علوم کی عکاس ہے، کیا کہنے، کیا یعنی کہنے، پنجتن میں علی علیہ السلام کے علم کا عکاس عین ہے، کیا عین بات ہے، ہے، کیا ٹھیک۔ بات ہے، ٹھیک ہے۔ بے، بے جو ہے بائے بسمل کا بے ہے، کیا بات ہے، یعنی واہ، کائنات کے علوم کے مالک بھی عباس ہیں، واہ 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 واہ، اور عباس کے پاس وہ علم ہے جو کائنات میں پنجتن کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، کیا وہ علم کہنے، ہے۔ کیا تو کہنے، علم میں ڈبل بے لگ کر کے بتا دیا کہ عباس علم کل کے بھی مالک ہیں، کیا کہنے، کیا الف سے احادیت ہے اور سین لیا حسن اور حسین سے، کیا کہنے، یعنی پنجتن کا مرقع اگر کیا جائے تو عباس سامنے آتا ہے۔ واہ 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 واہ، واہ، یہ جناب واہ واہ عباس، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، کیا یہ ہے ماشاء جناب کہنے، اللہ، واہ عباس۔ واہ 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 واہ، یہ ابھی لفظ کی بات کی ہے نہ اسم کی، اگر ان کی ذات کی بات کریں، کیا کہنے، کیا ان کہنے، کے اوصاف کی بات کریں، تو بس یہی کہوں کہ تفصیل سے کہے جاؤں تو کہتا رہوں تا باحشر، اور اجمال سے کہوں تو فقط وہی نقطہ ہیں علی، واہ 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 واہ، وہ علی کیا کا بات نقطہ ہے، یہ ہے واہ عباس۔ واہ واہ، اور غازی کی محبت اور وفا کی بات کرتے ہیں آپ۔ غازی کی وفا کی کیفیت یہ تھی کہ ماں نے پہلے دن سے یہ بتا ہائے دیا ہائے تھا ہائے، کہ تم غلام ہو، ہائے ہائے ہائے، تم غلام ہو، میں آقا زادی نہیں، میں ہائے ان ہائے، بچوں کی، واہ واہ، ہاں، تو تم میرے اولاد ہو، غلام ہو۔ ہائے ہائے، یہ جب ذہن میں ان کے نقش کر دیا گیا تھا، اب اس کا ایک واقعہ دیکھیے کہ ابھی کم سنی ہے، ہاں، ابھی صحیح انداز سے چلنا نہیں سیکھا عباس نے، اس کیفیت میں دیکھا کہ مولا حسین نے پانی طلب کیا، آرام کر رہے تھے استراحت، تو عباس گئے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کوزہ اٹھایا، اور جب واپس آئے تو مولا سو چکے تھے، آپ اسی انداز سے کوزہ لیے کھڑے ہائے ہائے رہے ہائے، سحر ہونے تک، ہائے ہائے، پیر سوج گئے، واہ واہ ہائے واہ ہائے، واہ 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 واہ، ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ علامہ بات صاحب ہے، کیا بیان جس فرمایا وقت آپ نے، آپ کی آنکھ کھلی مولا امام حسین کی، امام مظلوم کی، کہا عباس تم کھڑے ہو، خیریت؟ کہا آقا آپ نے پانی طلب کیا ہائے تھا، ہائے غلام پانی لے کے کھڑا ہے، آگے بڑھے، پیالہ ہاتھ سے لیا، اب عباس لڑکھڑا گئے، پیر سوج گئے تھے، فوراً گود میں لیا اور کہا کہ عباس میں وہ دن دیکھ رہا ہوں ہائے کہ جب میں پانی طلب کروں گا تو پانی نہیں ہائے آ ہائے، سکے گا۔ یہ وہی دن تھا کہ سن 61 ہجری تھی، ہائے ہائے، اے، اصحاب جا چکے تھے، انصار شہید ہو چکے تھے، احباب شہید ہو چکے تھے، اے، لیکن عباس موجود تھے۔ ہاں، عباس کی موجودگی اس بات کی علامت تھی کہ پردہ موجود ہے، بے شک بے شک، اس بات کی علامت تھی کہ حسین موجود ہیں، امام موجود ہیں، یعنی عباس کی وفا اور شجاعت
یہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر اسی کو واہ۔ بیان کرنا شروع کر دیں تو زندگی تمام ہو بے جائے گی، شک، اور بے صاف شک۔ مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ خوبصورت بات بات کہی علامہ صاحب آپ نے۔ واہ۔ علی رضا بھائی، غازی عباس کا نام جب آتا ہے نا تو ایک فخر سا آتا ہے، بالکل ایک جنون آ جاتا ہے۔ عباس ایک ایسا نام ہے کہ جس نام کو لے کے اگر آپ گھر سے نکلو تو بزدل سے بزدل انسان بھی بہادر ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا کیا ہی کہیں گے؟ ہے، ایسا ہی ہے۔ غازی عباس کا جو نام ہے عباس علمدار، ہائے ہائے، عباس نام نہیں ہے، ایک جذبہ ہے، ایک کیا جنون بات ہے۔ ہے۔ عباس ایک اہمیت ہے، عباس ایک کردار ہے، عباس ایک گفتار ہے، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، عباس سلامت رہیے، واہ 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 واہ۔ عباس جو ہے وہ ایک عزم کا نام ہے، عزم مصمم بے شک، حضرت عباس کا نام ہے۔ اور عباس ایک پہچان بھی ہے۔ بالکل عباس پہچان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ جانتے ہوئے بھی کہ بلند و بالا کون ہے، ہاں۔ اور ہم اپنی نیتوں میں فطور لے آتے ہیں، وہی عقیدہ، آپ نے- عقیدہ عباس سے آپ سیکھے، نے غازی عباس سے سیکھے آپ نے عقیدہ۔ آخری جملہ میرا بولنے سے مجھے روک دیا۔ عباس قافلہ حسینی کا ایک آس ہے، امید ہے۔ ہائے ہائے، علامہ صاحب ایسا ہی ہوا تھا نا؟ بے شک، کہ جب حضرت عباس ہائے، جانے لگے تو ہر ایک کی زبان پہ یہی تھا کہ عباس تم جا رہے ہو، تم تو قافلہ سالار ہو، امید ہو بہنوں کی، ماؤں کی، بچوں کی۔ اس امید کے بکھر جانے کے بعد مولا حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ پھر مولا میں ہمت باقی نہیں تھی، لیکن ایک بات صرف یہ رہی کہ حجت تمام کرنی تھی، اس حجت کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ غازی عباس علمدار جب پانی لینے گئے ہیں تو ایک امید تھی ہر معصوم کی کہ خیمے میں پانی ایک آئے گا۔ آس تھی، وہ آس تھی، وہ بھرم تھا، وہ بھروسہ ہائے تھا، وہ یقین تھا، یقین محکم تھا کہ پانی آئے گا۔ اور پھر عباس علمدار نے وقت آخر یہی تو کہا تھا مولا حسین سے کہ مجھے خیمے میں نہ لے جائیے ہائے گا۔ ہائے، ان معصوم بچوں کی جو آس ہے، جو ہائے۔ امید ہے، وہ بکھر جائے ان کے ذہنوں میں نہیں چاہتا۔ علامہ صاحب کیا بیان فرمائیں گے؟ میں کیا کہوں اس بات پہ کہ علامہ صاحب نے جو بیان کیا، اور علی رضا بھائی جو آپ نے ایک اللہ ماحول بنا دیا ہے کہ مصائب کا ماحول۔ علامہ فیصل عزیز بندگی ہمارے درمیان موجود ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ میں چاہوں گا کہ مولا غازی عباس کے اور امام حسین کا جو رشتہ ہے بھائی بھائی کا، لیکن آج تک بھائی نہیں کہا ہی نہیں بھائی۔ 4 سال کی عمر ہے غازی عباس کی، جناب زینب، بی بی ام الکلثوم، امام حسن، امام حسین روزانہ کی بنیاد پر غازی عباس آتے، گھر میں ناشتہ بنتا، بیوی اپنے ہاتھوں سے غازی عباس کو ناشتہ کرواتی۔ جناب زینب کی بات کر رہا ہوں، آئے دن دیکھنے کو ملتی تھی۔ جناب ام کلثوم، جناب زینب، امام حسن، امام حسین بادشاہ کے درمیان میں غازی عباس بیٹھتے اور بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی ناشتہ کر رہے ہوتے، علامہ صاحب کبھی کھانا کھا رہے ہوتے۔ ایک دن ان کی والدہ کو یہ خبر پہنچی کہ عباس یہ روزانہ کہاں چلا جاتا ہے۔ جناب ام البنین نے ایک دن غازی عباس کا انتظار کیا۔ غازی عباس گھر آتے ہیں، بیوی نے کہا عباس کہاں تھے؟ کہا اماں میں اپنے بہن بھائیوں کے پاس تھا، میں ان کے پاس تھا، میں وہاں تھا، میں گھر پہ تھا۔ بیوی کو جلال آیا۔ بیوی نے کہا عباس تم نے کیا کہا؟ کہ وہ تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی ہیں، آج کے بعد یہ لفظ تمہاری زبان سے ادا نہ ہو، میں کنیز ہوں، تم غلام ہو، وہ آقا ہے، آج کے بعد میں نہ دیکھوں کہ کبھی تم ان کے سامنے سر اٹھا کے بھی کھڑے ہو۔ غازی عباس نے اپنی والدہ سے یہ سن لیا۔ اب ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، کافی دن گزر گئے۔ اب جناب زینب کو بے چینی ہوئی کہ عباس نہیں نظر آ رہا، عباس کہاں ہے؟ اپنے بھائیوں سے پوچھا، پھوپھی اماں، جناب فضا
کو بلاتی ہیں اور کہا اماں فضا عباس کہاں ہے؟ عباس نظر نہیں آ رہا. کہا ہاں میں نے بھی نہیں دیکھا عباس کو. کہا جائیے اور دیکھ کے آئیے کہ عباس کہاں ہے. بی بی آتی ہیں جناب فضا اور دیکھتی ہیں کہ غازی عباس کے ہاتھ میں ایک ننھی سی ذوالفقار ہے تلوار کو لیے. 4 سال کے غازی عباس اور حجرے کے باہر چکر لگا رہے ہیں, پہرا دے رہے ہیں. جناب فضا نے یہ منظر دیکھا اور دوڑتی ہیں جناب زینب کے پاس اور جا کے یہ منظر بیان کیا. جناب زینب آتی ہیں دروازے کے پاس اور کہا عباس اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کہا سر جھکا لیا غازی عباس نے اور کہا کہ آپ میری آقا زادی ہیں, میں اندر کیسے آؤں؟ میں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے. میری والدہ نے مجھے میری اہمیت بتا دی. میں ان 4 سالوں کی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے گستاخی اگر کر دی ہو تو غازی عباس کو معاف کیجیے گا. جناب زینب نے غازی عباس سے جو جملے کہا عباس ابھی سے ہی اپنی بہن کا ساتھ چھوڑ دیا, کربلا تیرے سہارے جاؤں گی, یہ چادر تیرے سہارے ہے. علامہ صاحب میں اسے تسلسل کو برقرار رکھوں کہ غازی عباس نے وفا کی انتہا کر دی, رشتوں کی انتہا کر دی. آج کل ایسا رشتہ دیکھنے کو ملتا ہے جو غازی عباس نے بہنوں کو بھائیوں کو ادب سے احترام سے رکھا. اس کی نظیر یقیناً نہیں مل سکتی, یہ عدیم النظیر رشتہ ہے. محشر لکھنوی کا مجھے شعر یاد آ گیا کہ واہ کیا توقیر ہے عباس کی, ذات عالمگیر ہے عباس کی, ہے قیامت تک یہ تقدیر وفا اور وفا تقدیر ہے عباس کی. عباس کی ماں بھی فاطمہ ہے, کیا بات ہے, حسین کی ماں بھی فاطمہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن ایک فاطمہ کنیز ہے, ایک مخدومہ ہے. ہائے 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 ہائے, وہ فاطمہ جو کنیز بن کر آئی ہے اس نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہے کیا کہنے کہ میں بھی کنیز ہوں اور تم بھی زہرا کے بچوں کے خادم ہو. اور خود امام حسین کا جب نکاح ہوا تھا حضرت شہر بانو سے, تو شہر بانو کا نام تھا شاہ زنان. بے شک شاہ زنان, امام حسین نے نام تبدیل کیا, بالکل نام تبدیل کیا تھا. کیونکہ شاہ زنان کا مطلب ہوتا ہے خواتین کی سردار. بالکل. امام حسین نے کہا کہ تم شاہ زنان نہیں ہو کیونکہ خواتین کی سردار تو بس زہرا ہے. زہرا کے ہوتے کوئی شاہ کیا کہنے, واہ واہ واہ, نام تبدیل کیا. تو یہ زہرا کی انفرادیت جو امام حسین کا ایک خصوصی اکرام کر رہے ہیں حضرت عباس, یہ در حقیقت اکرام زہرا ہے. کیا کہنے, یہ در حقیقت سلامی ہے سیدہ پاک کے دربار میں. اور عباس علمدار وہ کہ جب تک عباس موجود رہے, روایات ہیں کہ بچوں نے پانی مانگا ہے. پیاس تو عباس کی شہادت کے بعد بھی تھی لیکن طلب آب کی روایت نہیں ملے گی. کیا کہنے, کیا کہنے, حضرت عباس کے بعد کسی نے پانی مانگا ہو. حضرت عباس صرف ایسا نہیں کہ رشتے میں امام حسین کی یوں تکریم کر رہے ہیں, بلکہ حضرت عباس علمدار خود بھی جانتے ہیں میں دنیا میں آیا ہی کیوں ہوں. کہ وہ روایت بھی موجود ہے کہ جب حضرت امام حسین نے پانی مانگا اور عباس علمدار کوزے کو بھر کے, 4 سال عمر ہے, کوزے کو بھرتے ہیں, بھر کے سر پہ رکھتے ہیں اور جب چل کر آتے ہیں تو پانی بازوؤں پر چھلک رہا ہوتا ہے. اس وقت حضرت علی یہ منظر دیکھ کر گریہ کرتے ہیں اور وہ گریہ بتاتا ہے کہ یہ جو پانی آج بازوؤں پر چھلک رہا ہے علی کے پیش نظر کربلا ہے. میں چاہوں گا علامہ صاحب کیونکہ دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے اور ارج زہرا کاظمی ہمارے درمیان موجود ہیں. ناظرین کرام, کل ہم ذکر علی اکبر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اور علامہ صاحب آپ کا, علی رضا بھائی آپ کا, قبلہ آپ کا میں شکر ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. میں چاہوں گا کہ آپ کے کلام سے ہی ہم اختتام کی جانب جائیں. غازی کو بچپنے میں ماں یہ سبق پڑھائے, تیرے بازوؤں کے ہوتے, تیرے بازوؤں کے ہوتے زینب نہ غم اٹھائے. عباس 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 عباس, مانا کہ تو بنے
لشکر لیکن حسین کا تو بن کر رہے گا نوکر ارے اتنا خیال رکھنا سرماں کا جھک نہ پائے عباس 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 آقا حسین کو تم بھائی کبھی نہ کہنا ارے جب تک ہے سانس باقی بن کر غلام رہنا ہے میری دعا ہے تم کو سقائی راس آئے عباس 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 اور یہ گھر ہے سیدہ کا اس گھر کی شان پردہ ارے اس گھر کی بیٹیوں کو سورج نہ دیکھ پایا شاہزادیوں کے سر تک تیری نظر نہ جائے عباس عباس مومنون گئے اشقیا میں وارث انبیاء گھر چکا ہے